Bismillahirrahmanirrahim. Hello, assalamu alaikum everyone. मैं हूं इस्माइल कासिम and I welcome you all to another episode here at NAR. This is a very important episode and unlike the other episodes that we have been doing, ये discourse थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा because this is to highlight a very important and pressing issue happening in आज़ाद कश्मीर, जिसको मीडिया पे वो कवरेज नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, और शायद जो मिल भी रही है वो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है. To discuss all of this, we are joined by Ikram Raja. He has been kind enough to take out time. He has a background specifically from Kashmir, खास नज़र रखते हैं सारे मामलात पे हैं. ही अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. राय साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू आपका कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पे मुझे लिया और वक्त दिया. इकराम, हमें जितना अब तक पता चला है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक, वो तो बड़ा कुछ ऐसे लगता है जैसे कोई हम इंडियन न्यूज़ सुन रहे हैं. शायद वो कोई इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से बातचीत हो रही है, जिस एतबार से हम देखते हैं कि बर्मिंघम के अंदर पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज हो रहे हैं, जिस लिहाज से हम देखते हैं कि जो हमारे वफाकी वज़रा हैं वो कहते हैं कि जी इंडियन बैकिंग है, इंडियन एजेंडा, इंडियन नैरेटिव है, जो लोगों के एक्चुअल राइट्स हैं शायद वो पूरे नहीं किए जा रहे. जबकि हमने देखा इससे पहले पिछले साल 2024 में 23 अरब तक भी दिए थे हुकूमत ने सब्सिडी की मद के अंदर, जब पिछली दफ़ा ये राइट्स हुए थे कश्मीर के अंदर, एहतजाजी प्रोटेस्ट एरप्ट किए थे. कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? अच्छा इस्माइल, इसमें तो आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ऐसी वीडियोस और ऐसा मंजर जो है वो श्रीनगर से रिपोर्ट हुआ करता था. मुजफ्फराबाद से एटलीस्ट इस तरह की सिचुएशन कभी देखी नहीं गई, और ये बड़ा अनयूजुअल किस्म का एक अनप्रेसिडेंट किस्म का ये सारी मूवमेंट है, और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे. मैं इस सारी सूरत हाल को इसके बैकग्राउंड के तौर पे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा माजी की, और ये बताने की कोशिश मेरी तरफ से होगी कि जो इशू है इस वक्त वो है क्या बेसिकली. क्योंकि बहुत से लोग शायद पाकिस्तान में बैठे, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत बदकिस्मती है हमारी कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रोल है जो लोगों को बताए कि भाई क्या हो रहा है, क्या ठीक से हो रहा है, जो मारूजी रिपोर्टिंग है जो मेन स्ट्रीम मीडिया का खासा हुआ करता था वो नहीं हो रही. तो उसकी वजह से जो रोल है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और आप जैसे लोग जो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ. दैट वाज अ मार्वेलस जॉब, गुड जॉब, कि आप जो जिस तरह से एक आम इशू के ऊपर पाकिस्तानियों की उनकी आवाज़ बनते हैं और इश्यूज को एड्रेस करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम जाएं बैकग्राउंड में, तो बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये कोई एंटी पाकिस्तान किस्म के कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे. उनका जो मुजाहिरीन है उनका कोई मुतालबा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या पाकिस्तान की कोई स्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात मुतालबात नहीं है, उनके कोई गुस्सा नहीं है, कोई उनकी तरफ वो गालम गलोच वाला कोई ऐसा सीन नहीं है. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इवन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि पता नहीं कोई इंडिया के अलाकार जो हैं वो रियासत में आ गए हैं, कोई डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर को, और मोदी का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है. हम आएंगे लेटर ऑन के उनके मुतालबात क्या हैं. हम एक एक मुतालबे को भी चेक कर सकते हैं, और उसमें बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं मसलन कि कश्मीर जो है एक पूरी स्टेट है, और उस स्टेट में मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हम बोलते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की एक हम टर्म बोलते हैं, उसमें एक बड़ा पोर्शन ओवरसीज कश्मीरी है. यानी कि अगर आप उसको क्लासिफाइड करें, पंजाब का भी पोर्शन देखें, केपी का पोर्शन देखें, तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है उसकी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है बैरून मुल्क. लेकिन बदकिस्मती देखिए कि एक कश्मीर का आदमी जो बाहर से पाकिस्तान कश्मीर आ रहा होगा वो डायरेक्ट कश्मीर नहीं जा सकता. उसको पहले पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे उतरना है, उसके बाद कश्मीर जाना है. इसी तरह जब वो वापस जा रहा है तो अगेन कि वो डायरेक्ट कश्मीर से फ्लाइट नहीं ले सकता, पहले घंटों की ट्रैवल करेगा, पाकिस्तान पहुंचेगा, रावलपिंडी इस्लामाबाद, यहाँ से फ्लाइट लेगा या लाहौर जाएगा या कराची जाएगा, यहाँ से फ्लाइट लेगा बाहर जाएगा. तो ये जो एहतजाज हो रहे हैं इसमें एक बड़ा पुराना देरीना मसला है. वहाँ की गवर्नमेंट भी इसको मानती है कि कश्मीर के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होना चाहिए. भाई लोगों की बहुत बड़ी आबादी कश्मीर की, ओवरसीज कश्मीरी जो हैं वो एक बड़ा ज़र मुबादला भेजते हैं इस मुल्क को, और वो ये चाह रहे हैं कि भाई जब हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें एक एयरपोर्ट दे दो, हमें सहूलत दे दो, ये चीज़ मांगते हैं. इसी तरह यकसा तालीम की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट इस चार्टर ऑफ डिमांड में रखा गया है. हेल्थ इस वक्त
पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब खास तौर पर हेल्थ कार्ड का एक इमरान खान की गवर्नमेंट में हमने ज्यादातर देखा था, इंसाफ हेल्थ कार्ड, पंजाब में भी हमने देखा, केपी में भी हमने देखा, और उसके बाद भी कई गवर्नमेंट्स शायद अभी भी उसको कैरी ऑन कर रही हैं, लेकिन कश्मीर में इस वक्त लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल। अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर बीमार हो रहा है तो उसको अपने तौर पे अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है, और उसको जाना है, और ट्रीटमेंट भी कश्मीर के अंदर से नहीं, उसको रावलपिंडी इस्लामाबाद आना है। अगर यहाँ पे मसला हल होगा इट्स ओके, नहीं होगा लाहौर जाएगा, नहीं होगा कराची जाएगा, नहीं होगा फॉरेन जाएगा, लेकिन अपने तौर पे स्टेट हैज नथिंग फॉर हिम, कुछ भी नहीं है स्टेट के पास। तो ये मुतालबा है लोगों का कि पहली बात वो ये कह रहे हैं कि स्टेट हेल्थ को इंश्योर करे, सेकंड वो ये कह रहे हैं कि हेल्थ के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं भाई, वो पंजाब के हॉस्पिटल पंजाब के लोगों के लिए हैं, रावलपिंडी में हॉस्पिटल है वो पंजाब के लोगों के लिए है, हम क्यों उनके ऊपर बर्डनाइज जाके हों। हमारा हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद में हो, हमारा हॉस्पिटल मीरपुर में हो, हमारा हॉस्पिटल बाग में हो, रावलाकोट में हो, हमारी फैसिलिटीज हमारे डोर स्टेप पे होनी चाहिए, बड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए। और ये कोई ऐसे मुतालबे नहीं है कि हम ये कहें कि ये ऐसे मुतालबे एंटी पाकिस्तान मुतालबे हैं और पता नहीं क्या क्या। खास तौर पर एंटी पाकिस्तान को लेके इस्माइल जो बात हो रही है वो ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले मुहाजिरीन की हैं। वो मुहाजिरीन जो 47 में कश्मीर से उठ के सियालकोट में आ बसे थे, लाहौर में आ बसे थे, या सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में बस रहे, तो उनकी 12 सीटें एलोकेट की गई हैं कश्मीर की असेंबली में। अब ये जो मूवमेंट है इसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उसमें एक मुतालबा ये भी है कि ये 12 सीटें नहीं होनी चाहिए, और वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि भाई 47 में मुहाजिरीन आए, 47 के बाद आज उनकी तीसरी चौथी नस्लें जो है पाकिस्तान में सेटल्ड हो गए। अब वो उनको मुहाजिरीन नहीं कहना चाहिए, अब वो परमानेंट रेजिडेंट्स है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो पंजाब में रह रहे हो, चाहे वो सिंध में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी एरिया में रह रहे हो। कुछ महाजरीन तो ऐसे हैं जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, वो तो कश्मीर में डायरेक्ट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, कश्मीर के आम सिटीजन की तरह वहां पे रह रहे हैं, सारे राइट्स उनको अवेल हैं। बात हो पाकिस्तान में रहने वाले महाजरीन की, तो उनकी 12 सीटें, और ये 12 सीटें कश्मीर की कोई असेंबली में कोई 200 सीटें नहीं है, उसमें से टोटल नशिस्तें ही 53 हैं। 53 में से 12 नशिस्तें एक बड़ा पोर्शन बनता है, और इसको लेके मैनिपुलेशन भी होती है, गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट्स गिराई जाती हैं। आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कितनी आसानी से जब भी हमारी जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर एक गवर्नमेंट बनाना चाहे, एक आदमी को इक़्तिदार में लाना चाहे, एक आदमी को इक़्तिदार से निकालना चाहे, तो बड़ी आसानी से तब्दीलियां करती है। तो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल कश्मीर में भी है। कश्मीर में जो फेडरल में गवर्नमेंट आ जाती है, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जिसमें जेयूआई तो नहीं लेकिन दूसरी जमातें शामिल हैं। तो ये लोग, इनका जो इकट्ठ है ये कश्मीर में भी नजर आ रहा है, और उसी तरह की मैनिपुलेशन 12 सीटों को लेकर की जाती है। अगर एक कोई जमात मेजॉरिटी बनाने के चक्कर में आ भी जाए, कुछ बेहतर परफॉर्म कर भी जाए, तो वो 12 नशिस्तें जिनका इलेक्शन कहाँ हो रहा है, लाहौर में वोटिंग हो रही है। आपने कभी अगर देखे हो, चूंकि आप लाहौर में कवर आपने किया होगा डेफिनेटली इलेक्शन, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन, तो लाहौर में वोटिंग होती है कश्मीर के इलेक्शन की, और कश्मीर का कोई रुकन असेंबली जो है वो लाहौर से मुंतखब होकर आता है, फिर उसको फंड्स एलोकेट होते हैं, और ये फंड्स अच्छे खासे होते हैं। तो इसके ऊपर गम गुस्सा है कि भाई लाहौर के कोई आदमी है, लाहौर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पंजाब असेंबली में जाना चाहिए, उसको जरूरत नहीं है कि वो आजाद कश्मीर की असेंबली में आके बैठे। तो इस तरह के मुतालबात हैं, और ये बड़े रियलिस्टिक हैं। खुद जो मैं जमाते हैं, फारूक हैदर जो साबिक वज़ीर आज़म है, वो भी इस मुतालबे को जायज़ तस्लीम करते रहे हैं माजी में। बिल्कुल, ये तो जस्टिफाइड इनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो मुतालबात हैं, इनको तो समझना चाहिए, सर आंखों पे रखना चाहिए, और इनकी जो भी रंजिशें हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। इस दफ़ा क्या चीज़ डिफरेंट हो रही है इज़ गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज 2023 में भी हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुए थे, 2024 के अंदर तो 23 अरब तक भी दिया था वफाकी हुकूमत ने, जब गंदम की और बिजली के बिलों वाला मामला हुआ था और प्रोटेस्टर्स बाहर सड़कों पर निकले थे। इस दफ़ा क्या डिफरेंट ऐसा हो रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हुए, अब तक हड़ताल हो रही है, और हम देखते हैं कि जबकि वहाँ पे हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आया कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो उनका हक बनता है, इसमें आप नहीं रोक सकते उनको, तो प्रोटेस्टर्स को। लेकिन इस दफ़ा इससे डिफरेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम देखते हैं
کہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحافی جب ہمارے بھائی جو ان کو کوریج دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان پر بھی دھاوا بول دیا جاتا ہے. فرق کیا ہے اس دفعہ کے احتجاج کے اندر؟ یہ آپ نے جو مینشن کیا جو اس دفعہ ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں اور جو لاز آف دا لینڈز ہیں دنیا بھر میں اس میں احتجاج کی گنجائش رکھی گئی ہے. اس طرح پاکستان میں بھی رکھی گئی ہے. بیسک رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں اپنے بیسک رائٹ کو. اور کشمیر کے جو لوگ جو اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں وہ بھی کوئی پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہیں ان کے. کوئی اقتدار کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے کہ ہمیں یہ پرائم منسٹر پسند نہیں ہے اس پرائم منسٹر سے استعفیٰ لے کے. تو بالکل ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں لیکن ہمیں یہ رائٹس دیں. اس میں آپ جو فرق پوچھ رہے ہیں کہ اس دفعہ اور پچھلی بار کا فرق یہ ہے. بہت سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے پہلے احتجاج کیا اور کچھ چیزیں منوائیں اب دوبارہ سے سڑکوں کے اوپر آ گئے اور اب کی بار کچھ نئی فرمائشیں لے کے آئیں. ایسا نہیں ہے. یہ وہی سلسلہ ہے. یہ وہی احتجاج ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ جو 38 مطالبات ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. اس کے بہت سارے جو مطالبات تھے جو فوری طور پر حل طلب نہیں تھے. اس وقت جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے گندم کے اوپر آپ کو فوری سبسڈی دی جا رہی ہے. بجلی کے بلوں میں آپ کو سبسڈی دی جا رہی ہے. یہ آپ فوری لیں کیونکہ مہنگائی کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے پاکستان میں جو گراف ہے بہت اوپر تھا اور ایکشن کمیٹی کا مطالبہ بھی جو تھا وہ انفلیشن کو لے کے زیادہ ہٹ ہو رہا تھا. تو اس وقت فوری طور پر یہ ریلیف دیا گیا. لیکن اس میں یہ مطالبات بھی تھے کہ ایئرپورٹ ہونا چاہیے. 12 نشستیں جو تھیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہیلتھ اور ایجوکیشن فری بہت سیکٹرز اس کے والے سے بھی تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہیوی ہے بہت ہی, اگر ہم اس کو ایک ترازو میں لیں اور باقی سارے مطالبات ایک طرف رکھیں, اور ایک مطالبہ ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کشمیر کی مقامی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں, جو ججز ہیں, جو رکن اسمبلی ہیں, جو وزیر ہیں, جو پرائم منسٹر ہے کشمیر کا, جو اس کی کیبنٹ ہے, جو اس کے مشیر ہیں, ان کی تنخواہیں, ان کے پروٹوکول جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور 53 اگین میں کہوں گا کشمیر کی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 53 ہے. اس میں سے اسماعیل اس وقت جو وزراء کی تعداد ہے وہ 34 ہے. یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ مطلب ایک اسمبلی میں ٹوٹل اسمبلی کی جو کیپیسٹی ہے, جو چیئرز ہیں وہ 53 ہیں. اس 53 میں سے 34 سارے کے سارے وزیر ہیں. کسی کے پاس کوئی محکمہ ہے, کسی کے پاس کوئی محکمہ, اور وہ محکمے کریٹ کیے گئے ہیں. مثلا اگر کسی کے پاس جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک محکمہ ہے ریلوے, ساتھ میں وہ چلا رہا ہے ہاؤسنگ کو بھی چلا رہا ہے, ساتھ میں ہوا بازی کو دیکھ رہا ہے, تو وہاں پہ اس کو 3 چیزوں پہ ڈیوائیڈ کر کے تم یہ رکھ لو, تم یہ رکھ لو, تم یہ رکھ لو, تم بھی جھنڈی لے جاؤ, تم بھی جھنڈی لے جاؤ. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ساری جماعتوں کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو منحرف کر کے ان کو کیا ہوا ہے, راضی کیا ہوا ہے اور ان کو وزارتیں دی ہوئی ہیں. اس وقت کشمیر کی اسمبلی میں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی اسماعیل کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہی ٹریجری بینچ ہے, وہاں پہ کوئی اپوزیشن بینچ نہیں ہے. تمام جماعتیں, تمام پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں دے آر آل ان گورنمنٹ, اور ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ وزیر ہیں. جو وزیر نہیں بن سکتا وہ مشیر ہے, جو مشیر نہیں بن سکتا وہ پارلیمنٹری حوالوں سے اس کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کوئی اس کے پاس دیگر عہدے ہیں ادھر ادھر کے جو گورنمنٹ کے سیکٹرز میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. کوئی بھی شخص پروٹوکول کے بغیر, جھنڈی کے بغیر نہیں ہے. تو ایسے صورتحال میں جو لوگوں کا غصہ ہے وہ سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پروٹوکول, یہ عیاشیاں بند ہونی چاہیے. اور یہ جو مطالبہ ہے یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے, اور اس کو لے کر جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہاں کی وہ خاصی پریشان نظر آ رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈیڈ لاک ہے, کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک جو پاکستان میں کلچر ہے کہ پروٹوکول, ایک وزیر جو ہے اس کا کیا پروٹوکول ہے, اس کے اوپر کتنا خرچہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اشرافیہ بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف سے ایکشن کمیٹی جو ہے وہ سڑکوں پر ہے کہ جب تک یہ مطالبات نہیں مانے جاتے واپسی نہیں ہوگی. یہ وی آئی پی کلچر والا معاملہ جو ہے یہ تو بڑا جسٹیفائڈ ہے, اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, اور یہ صرف کشمیر تک محدود ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ تو باقی صوبوں کے اندر بھی پورے پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے. مطلب دیر از گاٹ ٹو بی اے لمٹ نا. یہ اتنی جو تفریق ہے, ایلیٹ
جو کیپچر ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، جو اتنی زیادہ تفریق ہے، اس کا کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی نے تو کوئی سوال کرنا ہے. اور اگر وہ آج یہ لوگ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو تو سپورٹ کیا جانا چاہیے. یہ آپ کے اور میرے لیے تو ایسا ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن جو اشرفیہ ہے جو پاکستان میں بیٹھی ہے اس کو تو شاید خطرہ ہوگا کہ آج اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ راہ دکھائیں گے تو کل پنجاب کے لوگ بھی مانگیں گے، کل گلگت بلتستان کے لوگ مانگیں گے، سندھ کے لوگ مانگیں گے. تو پھر پاکستان میں ہم جو سڑکوں کے اوپر دیکھتے ہیں ڈالا کلچر، پھر یہ کہاں جائے گا؟ ایک سیکرٹری، میں کشمیر کی بات اگر کروں تو ایک سیکرٹری کے پاس 8 سے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ ساری سرکار کے پیٹرول کے اوپر چلتی ہیں. کوئی گھر کے کتوں کو اٹھا کے چل رہی ہے، کوئی گھر کی خواتین کے لیے ریزرو ہے. رائے صاحب کتوں تک کے لیے بھی ریزروڈ ہیں، ہم نے تو وہ ویڈیوز اور فوٹیجز بھی سڑکوں پہ دیکھی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز غصہ یہی ہے قاسم اسماعیل، جو لوگوں کا غصہ ہے وہ سب سے زیادہ ایلیٹ کے لیے ہے، جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے کشمیر کے اندر، اور کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں. آپ پاکستان کی ایک ایگزامپل دیں، پاکستان میں اس وقت مطلب بہت زیادہ برے حالات ہیں پاکستان میں بھی، فیڈرل میں بھی، لیکن ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی ایک اپوزیشن پارٹی تو ہے نا، مطلب کوئی تو ہے جو اپوزیشن کر رہا ہے. کشمیر میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے. ہم غصہ ہے اس کے بڑی بدقسمتی. اچھا ایک چیز اور اس کے اوپر جو کوشچن اٹھایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے. ایک ایسا دور ہے جب پاکستان نے پچھلی کوئی 1970 کے بعد سے پہلی دفعہ پچھلی 4-5 دہائیوں کے بعد فارن پالیسی کے اوپر ایک اچھی اسٹرانگ اسٹیبل پوزیشننگ بنائی ہے. پاکستان 3 گلوبل پاورز کو ایک ٹائم پہ اسٹریٹجک الائنس میں لے کے چل رہا ہے اور ان کو بیلنس بھی کر رہا ہے، تو بڑی ون سچویشن ہے. ٹھیک ہے، لوگ ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ وائی ناؤ، اچانک سے کیوں کہ انٹرنلی ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کر دی جائے. اسماعیل یہ میرا خیال ہے اگین وہاں سے یہ بات ہوتی ہے زیادہ تر جہاں پہ اس کی ٹائمنگ، اس کے بیک گراؤنڈ کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا. اور پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بڑے 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 جید صحافی حضرات جو ہیں وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. بڑا اس میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جو یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ 2023 میں پہلی بار اپنے مطالبات لے کر آئی تھی اور مئی 2023 میں آئی تھی. اب اگر آپ اس وقت پاکستان کو دیکھیں کہ 2023 میں جب یہ جو مطالبات ہیں، جو آج کے مطالبات نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج ایکشن کمیٹی اچانک سے سڑکوں پہ اوپر آ گئی، اور ایسا تو پاسبل بھی نہیں ہے. لوگ کسی جماعت کے پیچھے، کسی لیڈر کے پیچھے باہر آتے ہیں تو وہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی اگر ابھی کال دے دیں کسی کو ویڈیو پیغام کی صورت میں کہ فلاں جگہ پہنچو تو لوگ نکل آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے. موومنٹ بنتے ٹائم لگتا ہے. یہ مطالبات 2023 سے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے ورکنگ جو ہو رہی ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کس طرح سے بنی، کس طرح سے مختلف فیکشن، اس میں ٹریڈرز، اس میں ٹیچرز، اس میں تاجر جو ہیں، اس میں مزدور یونینیں ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس میں کچھ سیاسی جماعتیں چھوٹی موٹی جموں کشمیر کی ہیں، ایون مارکسسٹ اور لینن کے پیروکار کے لوگ جو ہیں جن کو مین سٹریم دھارے میں جگہ نہیں ملتی، وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اپنی ہمدردیاں شو کرتے ہیں. تو یہ اکٹھ ہے مختلف طبقات کا، اور یہ جو اکٹھ ہوا یہ کوئی ایک دن میں سڈنلی کوئی ایسا کوئی گوند باہر سے نہیں آ گیا کہ کسی نے آ کے جوڑ دیا، جیسے پاکستان میں انلکیلی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے انڈیا. ایسا نہیں ہے. 2023 میں تو کوئی پاکستان میں اتنی کوئی انٹرنیشنلی کوئی پاکستان نے نہ تو کوئی جنگ انڈیا کے خلاف لڑی تھی، نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی سفارتکاری میں کوئی جھنڈے گاڑے تھے کہ آج اچانک سے یہ لوگ سامنے آ گئے اور کسی کے کہنے پہ آئے ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں خود گراؤنڈ پہ اس ساری چیز کو 2023 سے دیکھ رہا ہوں. 2023 کے بعد پھر 2024 میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ مطالبات مانے گئے تھے، سبسڈی دی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہ 2 چیزیں مانی گئی تھی. باقی مطالبات میں کہا گیا کہ آپ کو آپ وقت دیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کی جائیں گی. یہ اصل میں وہی ایکسٹینڈڈ پیریڈ ہے جو ہوتا ڈیڈ لائن جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اب 2023 جولائی سے مئی سے اب 2025 اینڈ ہونے کو ہے، تو اب مزید ہم اس کو اور انتظار نہیں ڈیڈ لائن کو بڑھا نہیں سکتے. بالکل ایسے تو یہ اصل میں یہ ایک لانگ جرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سڈنلی کہ خاص طور پہ یہ سن کے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے. اور میں یہ ایک بات بتاؤں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے پاکستان کی طرف بالکل کبھی بھی، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نظریات اپنے اپنے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس ایکشن کمیٹی میں بھی ایک فیکشن ہے، جے کے ایل ایف ایک جماعت ہے،
ان کا نظریہ یہ ہے کہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک فیکشن ہے، ایک جماعت ہے، ان کی موجودگی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ نارمل میں پی ٹی آئی کے حامی لوگ، وہ بھی اس وقت جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے، نون لیگ کے جو حامی ہوں گے وہ بھی اس وقت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق کی بات ہے بھائی، یہ سیاسی کوئی جنگ نہیں ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ، عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ، یہ کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور کشمیر کے پچھلے 1 سے 2 سال میں کشمیر کے 3 سے 4 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے ہیں. لوگوں کو اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، لوگوں کو اپنے رائٹس سے ایشو ہے، اور رائٹس میں نے آپ کو گنوائے ہیں. اس میں کوئی ایسا رائٹ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی انڈیا نے فیڈ کر دیا اور کوئی مودی کے کہنے پہ کوئی چیزیں سامنے. بالکل ایسا. اور یہ تو بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور کسی شخصیت کی پرستش کرتے ہوئے پیچھے نہیں نکلے یا کسی سیاسی مقاصد کے لیے نکلے. اپنے حقوق کے لیے جب نکلتے ہیں لوگ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے. اور یہ پورے برِ صغیر کی بات اگر ہم کریں، ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، تو 2022 23 24 25 میں ہمیں 4-5 ڈفرینٹ ممالک میں یہ نظریہ نظر آتا ہے جب لوگ حقوق کے لیے نکلیں تو کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ میں ایسپیکٹ ہے جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو سٹارٹس بتاتے ہیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر جب سے یہ سارا معاملہ سلسلہ جس نے بہت زیادہ ہائپ پکڑی ہے، تو ٹورزم کے حوالے سے جو کہ کشمیر کے لیے جگولر وین ہوگی، لائف لائن ہوگی، اس میں 50% سے قریب جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے ٹورزم کے اندر. جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو رہی ہے اس کے اندر اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. یہ معیشت جو ڈی ریل ہو رہی ہے یا ٹورزم کا جو ڈکلائن آ رہا ہے، اس پہ کیا کامنٹ دیں گے آپ؟ دیکھیں، اس پہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے بھی یہ سوال ہوتا ہے، اور ان کا جواب پہلے میں دے دوں، پھر میں اپنا پرسپیکٹیو بھی اس میں شامل کروں گا. ان کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں، اب ہم تو رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اگر ہم رائٹس کے لیے باہر نہیں نکلیں گے اور یہ سب نہیں کریں گے تو گھر بیٹھے بیٹھے اگر ہم جسٹ فیس بک پہ تحریریں لکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ہم مطالبے کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں گھر آ کے حقوق تو نہیں دے رہی. اگر ایسا ہوتا تو آج تک 2023 سے لے کر آج تک ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہوتے، تو ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی. اور دوسرا جو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹورزم ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، 50% اس میں لاس آیا ہے. تو ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم جو مانگ رہے ہیں لوگوں کے حقوق، اگر وہ حقوق دے دیے جائیں، لوگوں کو ان کے رائٹس دے دیے جائیں، تو لوگوں کی اس سے بڑی ویلفیئر کوئی نہیں ہے. وہی لوگ اسی ٹورزم کو اپنے طور پر کریں گے جب ان کو رائٹس ملیں گے، جب ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، جب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اوپر جائے گا، لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا. وہ روزگار کی بات کر رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو ٹورزم ڈیفینیٹلی خود سے فلرش ہوگا. اور جہاں تک اب میں اس میں ذاتی پرسپیکٹیو اگر دوں، میرا انپٹ یہ ہے کہ ٹورزم کشمیر میں صرف ایسے ہڑتالوں کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہا. کشمیر میں بڑا ان لکیلی ایسا ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنلی موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں اس کو لے کے، جیسے کلاؤڈ برسٹنگ حالیہ سیزن میں ہوئی ہے، لوگ جو نارتھرن ایریاز میں گھومنے پھرنے آتے ہیں وہ لاہور سے آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، دور دراز کے شہروں سے آتے ہیں، اور باہر کچھ لوگ فارن سے بھی آتے ہیں جو کشمیر اور گلگت میں آتے تھے. کشمیر میں تو پھر بھی کم، گلگت میں بڑا پورشن آتا ہے فارن ٹورسٹ کا. تو اب یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور پھر جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا کتنے انسیڈنٹ آپ نے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو دیکھا، سیلاب میں دریا بدر ہوتے لوگ دیکھے ہم نے. کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے گئے ہیں، پل کے اوپر مل کے فوٹوگرافی کر رہے ہیں، پل ٹوٹ گیا، سارے کے سارے دریا میں چلے گئے. تو اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایڈ آن ہو رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک سورس ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں. لوگ کشمیر میں جانے سے ڈر رہے ہیں کہ بھائی انٹرٹینمنٹ تو ہے، ہم تفریح تو وہاں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر رسک ہے، ان کی لائف جو ہے آن تھریٹ ہے، تو کیوں وہ ایسی جگہوں پہ جائیں گے. تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں. اور پھر انفراسٹرکچر جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. میں یہاں پہ انڈیا کی اگزامپل دوں گا. انڈیا نے جو ان کا کشمیر ہے وہاں پر ریل کی کنیکٹیویٹی کی ہوئی ہے، وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، زبردست ہے. آپ لداخ تک موٹر بائک پہ، عام جو 600 سی سی کی جو وہیکل ہے آپ کی، اس کو لے کے آپ لداخ تک جا سکتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ پاکستانی کشمیر کی بات کریں تو آپ کمزور گاڑی لے کے یا چھوٹا کوئی بائک لے کے آپ نیلم تک نہیں جا سکتے. اور آپ کو بلکہ آپ کو تگڑی گاڑی بھی، آپ کی اپنی جو پرسنل گاڑی ہوگی وہ بھی آپ کہیں سیف جگہ پہ پارک کریں گے، کوئی 4 ویل گاڑی وہاں پہ لیں گے، اچھی تگڑی گاڑی لیں گے، اس کو لے کے اوپر جائیں گے. تو اتنا افورڈیبلٹی ہر بندے کی تو نہیں ہے.
کہ اس طرح سے وہ مینیج کرے اور اس طرح وہ ٹورزم کرے. تو پرابلمس کہیں نہ کہیں یہاں پہ ریاست کی جانب سے, گورنمنٹس کی جانب سے جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. انفراسٹرکچر جو ہے روڈ کا, خاص طور پر کنیکٹیویٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. انٹرنیٹ جو ہے کشمیر کے اندر, پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں یہ اس وقت جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اس میں ایک مطالبہ انٹرنیٹ کی سروس کے والے سے بھی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بہتر کرو بھائی, ہمارا ٹورزم فلرش کرے گا, کیسے نہیں کرے گا. آپ یہاں پہ 4G انٹرنیٹ دیں. اس وقت کشمیر میں 4G انٹرنیٹ کہیں کہیں کنہیں بعض اکا دکا جگہوں پہ آ رہا ہے جہاں پہ کوئی لکیلی کہیں پہ سگنلز بہتر ہیں, اگر کہیں مری سے کوئی سگنل اچھا پکڑ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے. ادروائز کشمیر میں بہت اچھی کنیکٹیویٹی نہیں ہے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جسٹیفائڈ ہے. جانے سے پہلے رضا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اگر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے, ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہتا ہے, تو معاملات کس طرف کو جائیں گے؟ واٹ ڈز دا فیوچر لک لائک ٹو یو؟ کیا سچویشن جو ہے وہ زیادہ ایسکلیٹ تو نہیں کر سکتی, اور بڑا سینسٹیو سا معاملہ نہیں ہے, تھوڑا اس کو طریقے سے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے, اور اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ جیسے اسلام آباد میں نارملی ہم نے دیکھا تھا مختلف مواقعوں کے اوپر کہ جیسے کوئی مظاہرین آ گئے اور ان کے کچھ سیاسی مطالبات ہیں, وہ بہرحال ایک لیڈر کی پیچھے آئے ہیں, اس کی رہائی چاہتے ہیں یا اس کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ بھائی فلاں پارٹی جیتی ہوئی ہے اور فلاں کا وزیر اعظم, اس کی تو سیٹیں ہی نہیں ہیں, وہ 45 پہ آ رہا ہے, 47 پہ آپ نے جتا کے اس کو اقتدار میں بٹھا دیا ہے. ایسے کوئی مطالبات کشمیر کے لوگوں کے نہیں ہیں. وہ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, بیسک ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہیں. تو ان کو لے کے بیسک ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو لے کے طاقت کا استعمال ان مطالبات کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 9 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں وہاں پہ, یہ بالکل اچھا نہیں ہے. 3 پولیس کے جانب سے اہلکار جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے, اور اسی طرح 5 to 6 جو ہیں 6 غالباً سیولین کی ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں طاقت کا استعمال تو ہوا ہے, اور جو رپورٹس آئی ہیں وہ فورسز کی جانب سے آ رہی ہیں, اور باہر کی فورسز, ایون اسلام آباد پولیس کو وہاں FC کے لوگوں کو وہاں پہ لے جایا گیا, اسپیشل فورسز کو وہاں لے جائے گا. یہ غلط ہے. وہاں پہ مقامی پولیس موجود ہے, JK پولیس وہاں پہ موجود ہے, اسی کے ذریعے کام ہونا چاہیے تھا. اور پولیس کو تو ایک پریکاشنری میجرز کے طور پہ ہونا چاہیے تھا. بات چیت سیاسی لوگوں نے کرنی تھی, سیاسی گورنمنٹ کو بات چیت کرنی چاہیے تھی, مگر ایسا نہیں کیا گیا. اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر شہباز شریف فیڈرل سے ہو کے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے, مسائل کا حل ہونا چاہیے, میں امریکہ میں ہوں, واپس آؤں گا, میں لوگوں سے بات چیت کروں گا, ہم کشمیر کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہ رہے کہ کوئی ایسی غلط پیغام جائے. لیکن اس کے باوجود وہاں کی لوکل جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے, یا کون کر رہا ہے یہ بھی دیکھا گیا. یہ کتنا ایک غلط میسج ہے کہ جب لوگ وہاں پر ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, پولیس کا تشدد ہو رہا ہے, تو ان کا پرائم منسٹر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. یہ دس از ناٹ گڈ کہ پرائم منسٹر خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے, اور ان کی جو فورسز ہیں وہ کہاں سے آرڈر لے رہی ہیں. ذمہ داری تو پرائم منسٹر کی ہے, اور وہ کشمیر میں لوگوں کے اوپر تشدد کر رہی ہیں. لوگ مار داڑ میں قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اور اب اس میں تو یہی کہوں گا فیڈرل گورنمنٹ کو, وفاقی حکومت کو, اور مقتدرہ کو, جو کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں ہوتی جب تک سے اس کو پیچھے سے سپورٹ نہ ملے. تو پیچھے سے جو سپورٹ ہے اس کو بھی میں کہوں گا کہ ان کو بھی سیریس ہونا چاہیے. بدقسمتی سے رپورٹس تو یہ بھی آئی ہیں کہ جو پیچھے کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی کشمیر میں اس وقت طاقت کے استعمال کے اوپر یقین کرتی نظر آئی. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جیسے آپ نے کہا سینسٹیو ایریا ہے, وہاں پہ طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور دونوں ریاستوں کے لیے یہ بہت برا ہوگا. اور اس کا بالکل یہ کوئی ایسی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ہی نہیں کہ جو میں یہ کہوں کہ پاکستان کو اس کے لیے کوئی اربوں روپیہ چاہیے. 12 نشستیں اگر وہ کہہ رہے ہیں بالکل جسٹیفائڈ ہے, اور 12 نشستیں ختم کرنے کے لیے کوئی پیسوں کی الوکیشن نہیں چاہیے, بلکہ اس میں پیسہ بچے گا. ایک بڑا پیسہ ضائع ہوتا ہے ایکسرسائز آف الیکشن کے اوپر, اور پھر ان ارکان کو جو فنڈ جاتا ہے اس کے اوپر پیسہ جاتا ہے. وہ پیسہ آپ کشمیر کے اوپر لگائیں. اسی طرح اشرافیہ کی جو مراحت ہیں, بیوروکریسی کی جو تنخواہیں ہیں, جو پروٹوکولز ہیں, جو پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ ہے, جو وزراء کا جو خرچہ ہے, بھائی 34 وزیر کیوں, کشمیر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو تناسب ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اس کو پریکٹس کشمیر میں کر لیں. 53 اراکین اسمبلی ہیں کشمیر میں, ان میں سے 10 سے زیادہ وزیر نہیں ہونے چاہیے.
اتنی آبادی ہے ہی نہیں کشمیر کی, 40 سے 50 لاکھ آبادی ہے, اس کے لیے اتنے 34-35 وزیروں کی موج لگی ہوئی ہے. یہ چیزیں ختم ہوگی تو اس میں پیسہ تو بچے گا. تو کہیں کوئی ایسا مطالبہ تو ہے نہیں کہ جس کے لیے کوئی وفاقی حکومت کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ میرا خیال ہے وفاقی گورنمنٹ کو اس میں ویلکم کرنا چاہیے ان ڈیمانڈز کو, اور یہ اس کو بسم اللہ کرنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے, مسئلہ وہی ہے کہ اشرافیہ کو اپنی مراحت چھوڑنے میں شاید تکلیف ہو رہی ہے, اور اشرافیہ چاہے پاکستان کے وفاق میں بیٹھی ہو, چاہے پنجاب میں بیٹھی ہو, چاہے کشمیر میں بیٹھی ہو, انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ایک طرف سے لوگوں کی بات مانیں گے تو کل یہاں کے لوگ بھی وہاں کے لوگ بھی بات منوائیں گے. پھر کل کو کہاں سے ہم باتیں جو ڈیمانڈز ہیں, اس طرح کی ایکشن کمیٹی اگر لاہور میں اٹھ گئی, ایکشن کمیٹی راولپنڈی سے اٹھ گئی, پشاور سے اٹھ گئی, تو یہ تو سلسلہ چل پڑے گا. تو پھر پاکستان میں جو الیٹ اشرافیہ ہے وہ پھر کہاں جائے گی, ان کے پروٹوکولز کہاں جائیں گے. بالکل ایسے. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ٹو آل دی آڈینسز, ڈیئرلی ہوپنگ کہ کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں دے سیٹل ڈاؤن اور پیسفل ریزولوشن ملے. جو بھی آپ ڈیمانڈز ہیں دے سیم جسٹیفائڈ, اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے کوئی چل رہے ہوں یا کوئی انجسٹیفائڈ ہو. بات چیت ہونی چاہیے اور ہر سولوشن جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکلنا چاہیے. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.